अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम अज़ीज़ व्यूवर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जहाँ जहाँ मुझे देखते हैं और जो नए आने वाले मेहमान हैं उन सबको खुश आमदीद के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपकी तमाम शरई हाजात को पूरा फरमाए। कल हमने तौबा पे प्रोग्राम किया था और मैंने बताया था कि तौबा की कैफियत कैसे पैदा होती है। ये इंशाअल्लाह चलता रहेगा, इसमें मैं डिले नहीं करूँगा ज़्यादा। कल रात की मुनासबत से कि तौबा की रात थी तो मैंने आपसे ये बयान किया था और हमारा शख्सियत का एक प्रोग्राम चल रहा था। उस शख्सियत का प्रोग्राम उम्मीद है कि आज ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा ये कि कुछ टाइम अगर लग जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो कामयाब अमली ज़िंदगी के ज़ामिन चंद सुनहरी उसूल। जब कोई शख्स उसूलों पर अमल पैरा हो जाता है तो इस बात का उसे यकीन कर लेना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी कामयाबी के साथ बसर कर रही है। और उसूल क्या हैं? उसूल ये हैं कि नंबर 1 ज़िंदा रहने का जज्बा, नंबर 2 नज़्म ज़ब्त, नंबर 3 जादू भरी मुस्कुराहट। मुस्कुराहट तो जादू भरी क्या होती है बल्कि जादू से भी कहीं बढ़ के होती है कि इंसान एक मुस्कुराहट के लिए जो है वो सदका जारिया का अल्लाह ताला ने जो है वो हुक्म दिया है कि कुछ ना कर सकें तो आप अपने भाई के लिए मुस्कुरा दें। तो अब हम इसकी तफसील थोड़ी सी बयान करेंगे आपके सामने और आगे हासिल करेंगे किस तरह अमल करने से कामयाब ज़िंदगी की ज़मानत मिलती है। तो ज़िंदा रहने का जज्बा, कोई भी ज़ी अक्ल इंसान मरने की ख्वाहिश नहीं करता, चाहे उसे ज़िंदगी बसर करने में कैसी ही मुश्किलात और हवादिस का ही सामना क्यों ना करना पड़े। मौत सिर्फ वो लोग तलब करते हैं जिनमें इन हवादिस और मुश्किलात का मुकाबला करने की हिम्मत ना हो, जो एहसास कमतरी का शिकार हों। अगर हमें ऐसे कम हौसला इंसानों के मुताल्लिक़ क़ब्ल अज़ वक्त इल्म हो जाए तो हम में से हर शख्स अपने तौर पर कोशिशों को बुरूए कार लाकर इनमें ज़िंदा रहने का जज्बा पैदा करने में लग जाना चाहिए और लग जाता है और बिलाखिर कामयाब भी हो जाता है। ये भी सच है कि दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर होती है। ऐसे ही लोगों का एक ग्रोह ऐसा भी होता है कि जो ज़िंदा तो रहते हैं मगर मुर्दों की तरह। इनमें ज़िंदगी की गहमा गहमी, ख्वाहिशात और तमन्नाएँ न होने के बराबर होती हैं। यानी वो नीम दिली से बअमर मजबूरी जी रहे होते हैं। ये बात उनकी समझ में नहीं आती कि ख़ुदकशी जो है वो हराम है। अल्लाह ताला ने ऐसी मौत को हराम मौत करार दिया है। इसके बावजूद दुनिया के हर शख्स में किसी न किसी मोड़ पर कभी न कभी ऐसी मौत का ख्याल ज़रूर पैदा होता है। क्या आपने कभी इसका सबब मालूम करने की कोशिश की है? अगर हम माजी के हालात का बगौर जायज़ा लें और तारीख़ की वर्क गर्दानी करें तो ये बात अयां होती है कि मगरबी माशरे में पैदा होने वाले सनअती इनकलाब, मशीनी तमद्दुन और सरमायादारी निज़ाम ने इतनी बेआरामी पैदा कर दी है और माहौल इस कदर नासाजगार हो चुका है कि ज़िंदा रहने का सारा मज़ा ख़राब हो गया है। इवन ये कि बच्चे तक इससे मुतासिर हो रहे हैं और बूढ़े भी मुतासिर हो रहे हैं। ख़वातीन और हज़रात तो जैसे तैसे बर्दाश्त कर रहे हैं जो जवान हैं। मुआशी नाहमवारी, घरेलू ज़िंदगी की बेइत्मीनानी ने इंसानों को मुख्तलिफ़ तबक़ात में तकसीम और इनमें नफ़रत का बीज बो दिया है। कारखानादार हों, ताजिर हों, ज़मींदारों का ग्रोह जिन्हें अवाम लुटेरों के नाम से याद करते हैं, ऐसा ताकतवर हो गया है कि जो गरीब अवाम को जिधर चाहता है हाँक कर ले जाता है। इन्हीं में सियासतदान भी हैं, क्योंकि सियासतदान का जागीरदार होना लाजमी ज़रूरी है, सनअतकार होना लाजमी है और जागीरदार होना लाजमी है, मलक होना लाजमी है, सैयद होना लाजमी है। तो फिर वो उनको हाँक के ले जाते हैं भेड़ बकरियों की तरह। आपने देखा होगा पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में 2018 के बाद से कैसे लोग भेड़ बकरियों की तरह जमा हो जाया करते थे ग्राउंड में। अभी भी हो जाते हैं, अभी भी आते हैं, सर्दी हो गर्मी हो, लेकिन उन्हें एक हाँकरा होता है। जैसे जानवरों को नहीं चराया जाता, इस तरह से एक चराने वाला होता है और उसके पीछे पीछे जो है ना वो सारे जानवरों की तरह भेड़ें चली आ रही होती हैं और फिर कहते हैं कि हम आज़ाद हैं। अवाम इनके नज़दीक ग़ुलाम की हैसियत रखते हैं, जबकि ये ग्रोह मतलकल अन्नान हुक्मरानी करता है। जैसे चाहे वो हुक्मरानी करता है, जैसे चाहे टैक्सेस लगाए, जैसे चाहे महंगाई करे, जैसे चाहे उसे जो जुल्म कर सकता है। एक
چھوٹے سے پیون سے لے کے اوپر سپاہی سے لے کے سب انسپکٹر سے لے کے انسپکٹر سے لے کے حوالدار سے لے کے جو جہاں ہے وہ عوام کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، چاہے یہ ہمارے میونسپل کارپوریشن کے ادارے ہوں، یہ ظلم کر رہے ہیں اور عوام کو اس کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے، جبکہ انہیں بھی مرنا ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، غریبوں کو بھی مرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ جیسے کلام پاک میں ارشاد ہوا کہ مومنوں، اے مسلمانوں، دین میں پورے داخل ہو جاؤ، لیکن ہم تو آدھے بھی دین میں داخل نہیں ہوئے، ہم تو دین کو جانتے ہی کچھ نہیں، بس ہمارا نام دین والا ہے، ہمارا دین مسلمانوں والا ہے، نام مسلمانوں والا ہے۔ تو انہی کی وجہ سے دنیا میں صرف 40-50 سال کے قلیل عرصے میں 2 عظیم جنگیں لڑی گئیں۔ دوسری جنگ عظیم نے دنیا کی طاقت کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ ایٹم بم کا عملی تجربہ بھی اسی جنگ میں کیا گیا، جس میں صرف 2 بم مار کر کئی لاکھ انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ کروڑوں معذور اور بے گھر ہوئے، اور آج 50 سال گزرنے کے بعد بھی اس بم کی تیاری کے اثرات ختم نہیں ہوئے۔ 50 کیا بلکہ 60-70 سال کے بعد بھی اس بم کی تباہی کے اثرات ختم نہیں ہوئے، جبکہ آج کے دور میں اس سے کہیں زیادہ تباہی پھیلانے والے ہتھیار، جن کو ہائیڈروجن بم، نیپام بم، جراثیمی بم، ہتھیار، برالعظمی میزائل اور دیگر پتہ نہیں کتنے بیلسٹک میزائل کے علاوہ نہ جانے کون سی خطرناک چیزیں تیار کر لی گئی ہیں۔ کس کے لیے؟ کہ جو ایک تھپڑ سے جس کو مار سکتے ہیں، جس انسان کو ایک پتھر سے موت آ جاتی ہے، جو انسان ٹھوکر گرنے سے مر سکتا ہے، جو انسان ایک چھوٹے سی سائیکل پہ جا رہا ہو، وہاں سے سڑک پہ گرے تو اس کو موت آ جاتی ہے۔ اس کے مارنے کے لیے اربوں کھربوں ڈالر، ٹریلینز، ارب کے بعد پدم آتا ہے، اس کے بعد سے بھی جتنی دولت ہے وہ صرف ان انسانوں کو مارنے کے لیے اور اپنی مطلق انانی اور حکمرانی کو قائم کرنے کے لیے یہ چیز انہوں نے خرچ کیا۔ اگر یہی خرچ ان عوام پہ کرتے، محبت کا درس دیتے، تو آپ بتائیے کہ کوئی دنیا میں غریب ہوتا؟ کوئی بھی غریب نہیں ہوتا۔ انہی گروہوں کی وجہ سے ویتنام کی جنگ لڑی گئی، جو 29 سال تک برابر لڑی جاتی رہی۔ اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنا خرچہ ہوا ہوگا، کتنے لوگ مرے ہوں گے اور کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہوں گے، کتنے لوگوں کا مستقبل تباہ ہوا ہوگا۔ جنوبی کوریا، عراق ایران جنگ 8 سال تک تباہی کا باعث بنی رہی۔ روس افغانستان کی جنگ بھی کئی سال لڑی جاتی رہی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے لوگ اس پرانے مقولے پر عمل کرنا شروع ہو گیا کہ نہ جانے کب ان کی موت واقع ہو جائے گی، کیوں نہ 4 دن عیش میں گزار لیے جائیں۔ مقولہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بابر نہ عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یعنی جتنا عیش کرنا ہے کر لو، دوبارہ اس دنیا میں واپس نہیں آنا ہے عیش کرنے کے لیے۔ اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جن کا زندگی سے بھروسہ ختم ہو چکا ہے، اور چند لوگ تو بالکل ہی نا امید اور مایوس ہو چکے ہیں، اور بے شک وہ زندوں میں رہ رہے ہیں مگر صرف زندہ لاش کی مانند۔ جب بھی انہیں کوئی موقع ملتا ہے تو وہ بھی عیش و عشرت میں مگن ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جن میں آج بھی صبر و استقلال کا مادہ موجود ہے۔ وہ مشکلات سے نہیں گھبراتے، سخت اندھیروں میں بھی روشنی کی تلاش کرتے رہتے ہیں، شدید طوفانوں سے نہیں گھبراتے، شدید طوفانوں میں بھی وہ زندگی کے چراغ ہاتھ میں لیے گلیوں کو اور محلوں کو روشن کرتے رہتے ہیں۔ انہیں آندھی طوفان بارش کسی چیز سے خوف نہیں آتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں زندگی کو خدائے ذوالجلال کی نعمت غیر مترقبہ سمجھتے ہیں، اس کو با مقصد اور کامیاب و کامران بنانے رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر دیگر مایوس اور دل شکستہ لوگ عزم و حوصلہ پاتے ہیں۔ کاش کہ یہ اکثریت میں ہوتے تو آج ہمارے پاس ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا چکا ہوتا کب کا، جو کہ ابھی تک تندرستی کا یا صحت مندی کا تو آپ تصور کر ہی نہیں سکتے۔ دوسروں کے لیے وہ مشعل راہ بنے رہتے، امیدوں کے دیے جلائے رکھتے ہیں اور مایوسی کی شمع کو ہمیشہ بجھانے کی فکر کرتے رہتے ہیں۔ انہی روشن دماغ لوگوں کی تقلید کرتے ہوئے بے شمار راستے سے بھٹکے ہوئے اور زندگی سے بیزار لوگ راہ راست پا لیتے ہیں، پھر عزم راسخ اور پختہ جذبے کے ساتھ اپنے مقصد زندگی کی طویل راہوں پر چل کر اپنی کھوئی ہوئی منزل پا لیتے ہیں۔ زندگی کی کامیابی اور کامرانی کے لیے باقاعدگی اور نظم و ضبط سے کام لینا اشد ضروری ہے۔ جو انسان نظم و ضبط اور باقاعدگی کی عادت کو اپنا لیتا ہے، وہ بلا خوف و تردد مشکل سے مشکل مرحلے بھی یوں انجام دے لیتا ہے جیسے کوئی روزمرہ کا عام سا کھیل کھیل رہے ہوں۔
انہیں مشکلات سے خوف نہیں آتا۔ نظم و ضبط ایسا عمل ہے کہ جس سے جہاں جسمانی فتوحات حاصل ہوتی ہیں وہیں انسان کو روحانی فتح بھی نصیب ہوتی ہے، اور اصل فتح وہی ہے کہ جو روحانی ہوتی ہے۔ جس شخص میں یہ صفت ہوگی وہ ناقابل تسخیر، ناقابل شکست ہوگا، ناقابل مول ہوگا، کوئی اسے خرید نہیں سکتا، انمول ہوگا۔ زندگی کے سفر میں جسم و جان کے دشمنوں، راہ میں حائل مصیبتوں اور مشکلوں پر بھی اس نظم و ضبط سے قابو پا سکتا ہے وہ۔ نیز ان کے بلبوتے پر ایک چھوٹی سے چھوٹی فوج بھی اپنے سے کئی گنا لشکر جرار پر فتح حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے اگر جائیں تو ہم غزوات دیکھ سکتے ہیں، جہاد دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کم لوگ تھے جنگ احد میں، اور کتنے کم لوگ تھے تبوک میں۔ بہت ساری ایسی جگہیں تھیں کہ جہاں پہ بہت کم فوج تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فتح حاصل کی، اس لیے کہ عزم ان کا جو تھا نا جوان تھا، خود بوڑھے تھے۔ اگر انسان میں نظم و ضبط نہ ہو تو تہذیب بدنی کے ساتھ، جسم کے ساتھ، فروغ روح سے بھی بری ہوتا ہے وہ۔ گھر کا نظام چلانا ہو، یا شہر اور مملکت کا کاروبار کا نظام ہو، یا دفتری نظام، نظم و ضبط کی بدولت ہی احسن طریقے سے چلایا جا سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو تمام معاملات میں گڑبڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ روزانہ فضا اور سمندروں میں سینکڑوں جہازوں کو سفر کرتا دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے نظام میں باقاعدگی اور نظم و ضبط نہ ہوں تو یہ فضا اور سمندر میں ایک دوسرے سے ٹکراتے رہیں، اور روزانہ ہزاروں لوگ اور کروڑوں کا مال و اسباب غرق ہوتا رہے، جو کہ کبھی کبھی اب بھی ہو رہا ہے، بہت ہو رہا ہے۔ نظم و ضبط کا نظام بھی قدرت کا تشکیل کردہ ہے، اور اس میں ایک پل بھی کمی بیشی ممکن نہیں ہے۔ سورج، چاند، ستارے اپنے اپنے مقررہ اوقات پر طلوع و غروب ہوتے ہیں۔ دن اور رات، سردی و گرمی کے موسم بھی اپنے مقررہ اوقات کے مطابق آتے جاتے رہتے ہیں۔ اگر یہ تمام عناصر نظم و ضبط کے پابند نہ ہوں تو انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ سوچیں کہ ہم کہاں ہوں گے۔ یعنی کبھی سورج نکلنے کا نام نہ لے اور رات ہی رات رہے، سردی جانے کا نام نہ لے اور انسان سردی سے مر کھپ جائیں، گرمی نہ آئے تو فصلات کبھی پک کر تیار نہ ہوں، اور اس طرح دنیا میں بسنے والے لوگ قحط اور بھوک سے ختم ہو جائیں۔ غرض یہ کہ یہ ایک ایسا نظام ہے کہ پوری دنیا اپنے ڈگر پر باقاعدگی سے رواں دواں ہے۔ جادو بھری مسکراہٹ، جس کا میں نے پہلے کہا کہ مسکراہٹ تو مسکراہٹ ہے۔ مسکراہٹ آنکھوں سے نظر آتی ہے، دل میں اتر جاتی ہے۔ تو دنیا میں بسنے والے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں مقبول بنا رہے، سب لوگ اسے پسند کریں اور پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھیں۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ماہرین نفسیات نے، ہم سب ماہرین نفسیات ہیں لیکن ہمیں اپنا پتہ نہیں ہے، تو انہوں نے چند خوبیاں تجویز کی ہیں کہ جن لوگوں میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ بہت جلد ہر دل عزیز بن سکیں گے۔ وہ خوبیاں یہ ہیں۔ ہر دل عزیز بننے میں فائدہ کیا ہے؟ ہر دل عزیز بننے میں فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ ملتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک اس کو جزا دیتا ہے، ان لوگوں کو بھی دیتا ہے، اور جو ہر دل عزیز ہے وہ اپنے عمل کی وجہ سے ہر دل عزیز بنا ہے، تو وہ اچھے اعمال کرتا رہے گا اور اپنے لیے قیامت میں ثواب کماتا رہے گا، اور بھیجتا رہے گا ڈرافٹ اپنے لیے وہاں پر کہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر ہو جائے۔ نمبر 1 کہ جن کے ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہٹ کھیلتی رہتی ہے۔ اسی پہ ایک شعر یاد آیا کہ جن کے ہونٹوں پہ ہنسی، پاؤں میں چھالے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تجھے ڈھونڈنے والے ہوں گے۔ تو یہ ہنسی جو ہے جرت والی ہنسی ہے کہ پاؤں میں چھالے بھی ہیں، ہونٹوں پہ ہنسی بھی ہے، اور وہ کسی کی تلاش میں سرے کرتا ہوں گے۔ وہ آپ کا روحانی جذبہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا انر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی وحدانیت بھی ہو سکتی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی ہو سکتی ہے، اہل بیت کی معرفت ہو سکتی ہے، علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت ہو سکتی ہے۔ اس میں اگر بندہ کھو جائے تو چھالے بھی اگر پیر میں آ جائیں تو وہ لوگ ہنستے رہتے ہیں۔ نمبر 2 کہ جن کے ہر کسی سے دوستانہ مراسم ہوں، جنہیں نت نئے مشاغل اور دلچسپیوں کا شوق ہو۔ نمبر 4 جو حالات حاضرہ کے متعلق وسیع معلومات رکھتے ہوں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کیا زمانے میں ہو رہا ہے اور وہ اس سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ موسموں کا حال تو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی،
ٹرینوں کا، اسی طریقے سے اپنی گاڑیوں کا سب انتظار کرتے ہیں، لیکن حالات حاضرہ سے ہمارے یہاں بالخصوص ہماری خواتین تو بالکل واقف نہیں ہوتی، بس وہ ڈراموں میں لگی رہتی ہیں معذرت کے ساتھ۔ میری بہت ویورز ہیں، وہ میں پسند کرتا ہوں اپنے خواتین و حضرات جو بھی میرے ویورز ہیں، اور ریئلی کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ نمبر 5 کہ جو دوسروں کی خوبیوں کو سراہتے ہیں۔ نمبر 6 کہ جن کے اندر خود غرضی اور مفاد پرستی کا مادہ نہ ہو۔ اب ذرا ان اصولوں کی وضاحت پر غور کرتے ہیں۔ پہلا اصول، مسکراہٹ ایک جادوئی اثر ہے جس کا تقریباً 95% افراد پر اثر ہوتا ہے۔ نیز مسکراہٹ ہی مسکراہٹ کو جنم لیتی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آپ مسکرائے پھول جھڑے، اور آپ کا موڈ خراب ہوا تو کانٹے کانٹے۔ مسکرانے میں طاقت نہیں لگتی ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے، موتی بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کیا مسکراہٹ کی بات کی جائے؟ ہنسنا منع، صرف مسکرائیے۔ مسکراہٹ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی اپنی کوئی زبان نہیں، یہ خاموش فعل ہے، لیکن جاہل سے جاہل اور اجڑ سے اجڑ انسان بھی اس کی زبان سمجھ لیتا ہے۔ یہ چیز ہے مسکراہٹ، اسی لیے اسے جادو کہتے ہیں، جبکہ ایسے لوگ مہذب دنیا کے طور پر طریقے سے نابلد ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ کی زبان اس لیے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے خوف نہ کھائیں، مجھ سے نہ ڈریں، میں تو آپ کی دوست ہوں۔ اور مسکراہٹ ہے بھی صنف نازک کی، کہ مسکراہٹ کو ہمیشہ کہ مسکراہٹ ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتا نہیں ہے، ہنسنا ہوتا ہے۔ تو ہنسنا جو ہے وہ مذکر ہے، اور مسکراہٹ جو ہے وہ مؤنث ہے، فیمیل ہے۔ تو پھر مسکراہٹوں کا کیا کہنا ہے جناب؟ اپنے ہوں تم اپنے ہو، مجھ سے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے گا۔ مسکراتے چہروں کو دیکھ کر رونی صورت والے بھی کھل اٹھتے ہیں، اور ان کے دلوں میں خود بخود محبت اور خیر تغالی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہر دل عزیز بننے کے لیے مسکراہٹ جو ہے وہ شرط ہے۔ دوسرا اصول، دوستانہ مراسم قائم رکھنا ہے۔ اس اصول کے لیے پیار بھرے انداز سے گفتگو کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ آپ کسی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا، آپ نے کسی کا اتا پتہ معلوم کرنا ہو، لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا رویہ اختیار کریں۔ آپ اپنے لہجے میں اعتماد اور یقین پیدا کر کے کسی سے دریافت کریں کہ آپ کو فلاں صاحب کے گھر کا پتہ تو معلوم نہیں ہوگا، یا آپ فلاں صاحب سے واقف تو نہ ہوں گے۔ آپ کا سوال سنتے ہی آپ کا مخاطب پہلے آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے جواب دے گا۔ وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن چند ہی لمحوں میں وہ آپ کو صحیح جواب دے گا۔ وہ فلاں فلاں صاحب کا واقف نہیں، یا اس کے گھر کے متعلق کچھ نہیں جانتا، پھر وہ آپ سے خواہ مخواہ بات کرنا چاہے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کرنا چاہا؟ اس پر آپ کے سوالوں کا یقینی اثر ہے کہ آپ نے خود ہی اس کی لا علمی کا اقرار کیا تھا، اور دوسرے نے اسے ایک عام آدمی سمجھنے کی کوشش کی تھی، جس کے جواب میں وہ اپنے آپ کو صاحب علم ظاہر کرنے کی ہمت کرے گا۔ یوں چند ہی باتوں میں وہ آپ سے اتنا گھل مل جائے گا کہ جیسے بہت ہی پرانا واقف کار ہو۔ البتہ ایسا اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ بھی دوسروں کی تلاش میں کسی کی مدد کرتے ہوں۔ اگر کوئی انجان شخص آپ سے کسی قسم کی رہنمائی یا امداد طلب کرے تو آپ صدقے دل سے اس کی مدد کریں۔ ایسا شخص آپ کا مطیع ہو جائے گا۔ اپنا رویہ اور برتاؤ سے دوسروں کو دوست بنانے کا گر سیکھیں۔ ہر دل عزیز بننے کے تیسرے اصول کے متعلق اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص آئے دن نئے نئے مشاغل اور دلچسپیوں میں حصہ لیتا رہے گا، ایسے شخص کے جاننے والے دوست احباب اس کی جدت پسندی کے باعث ضرور متاثر ہوں گے اس سے، اور عین ممکن ہے کہ لوگ اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگیں۔ جہاں تک چوتھے اصول کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو حالات حاضرہ سے باخبر رکھیں۔ جس انسان میں یہ خوبی ہوتی ہے وہ ہر روز نئے نئے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دعوت دیتا رہتا ہے، اور لوگ بھی اس کی طرف کھچے کھچے چلے آتے ہیں کہ آج کوئی نئی چیز سننے کو ملے گی، اور اپنی طرف سے بھی انہیں نئی نئی معلومات بہم پہچانا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ماحول پر طاری جمود ٹوٹ جاتا ہے جو لوگوں کی بوریت کا باعث بنا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے انسانوں کو سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ مزید ایسے انسان میں تخریبی یا منفی رجحانات بھی پیدا نہیں ہوتے۔
اور اس کی شخصیت نکھری نکھری رہتی ہے، جیسے میرے ویورز کی، میرے سبسکرائبرز کی۔ اللہ پاک خوش رکھے آپ کو۔ نئے مشاغل اور دلچسپیاں انسان کے دماغ اور جسم کی تعمیری سرگرمیوں میں مصروف رکھنے کا باعث بھی بنتے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ ہر وقت اپنی ہی راگنی نہ الاپتے رہا کریں، بلکہ دوسروں کی باتیں بھی دھیان سے سنیں۔ ایسے بہت زیادہ لوگ ہیں جو صرف اپنی ہی گاتے رہتے ہیں اور دوسری کی غزل بھی نہیں سنتے یا ایک شعر بھی نہیں سنتے، تو پھر تو دکھ کی بات ہے۔ مزید ان کی ذات میں پائی جانے والی خوبیوں کی تعریف کریں۔ ایسا کرنے سے ان کے حوصلے بلند ہوں گے، ان کے دلوں میں آپ کی عزت و قدر بھی بڑھے گی۔ ہر دل عزیز بننے کا آخری اصول یہ ہے کہ انسان میں خود غرضی اور مفاد پرستی نہ ہو، بلکہ ہر انسان سے ہمدردانہ برتاؤ کریں۔ یہ بات بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں انہیں کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی مثال میں یوں بتا دوں کہ جو خود غرض انسان ہوتا ہے وہ دوسرے خود غرض انسان سے بھی نفرت کرتا ہے۔ تو یہ خود غرضی اتنی بری چیز ہوتی ہے۔ ہر جی ہوش انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہے، جبکہ ہمدرد انسان جس کے دل میں دوسروں کے دکھ درد سے متعلق نیک جذبات ہوں، ہر ایک کی آنکھ کا تارا بنا رہتا ہے، اور لوگ اس کی جانب خود بخود رجوع کرتے ہیں۔ انہیں کسی کی ترغیب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ زندگی کے کامیاب راستوں کے متلاشی ہیں تو آپ بار بار یہ عمل دہرائیں۔ صرف میرے سن لینے سے یہ چیزیں آپ کو کسی قسم کا فائدہ یا مقصد حاصل کرنے نہیں دیں گی۔ یہ آپ طے کر لیں کہ بس آج سے ہم نے مسکرانا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے۔ ویسے تو میرے سارے خوش اخلاق ہیں ویور، سبسکرائبرز اور میرے ملنے جلنے والے، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں مٹھاس تھوڑی سی اور بڑھا دیں، چینی کی نہیں، اپنے لہجے کی مٹھاس کے، اس کا ذائقہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ تمام اوصاف آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گے۔ مزید اپنے ذہن و دماغ سے ان تمام برے اور ناپسندیدہ خیالات کو نکال باہر کریں۔ جس دن آپ ان ہدایت پر عمل کریں گے اور اس کے قابل ہو جائیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ نے کامیابی کے راستوں کی طرف پہلا قدم بڑھا دیا ہے۔ جب پہلا قدم بڑھے گا اگلا خود بخود اٹھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب قدم بڑھاتے ہیں ایک تو پچھلا پیر فوراً تیار ہوتا ہے آگے آنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے کامیابی کی منزل آپ سے قریب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پہلا قدم بڑھایا ہے، پھر اسی تندہی اور تواتر سے چلتے رہنے سے ایک نہ ایک دن آپ اپنا مقصد بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ جو بھی چیزیں کرنی ہیں آپ نے، اس کے اندر ایک قربت رکھنی ہے، اور وہ قربت کیا ہے؟ قربتاً اللہ۔ تو میرے ویورز مجھے معاف کیجیے گا، تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے، لیکن آج ہمارا یہ شخصیت کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ آئندہ گفتگو میں بھی جاری رہے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا ضخیم موضوع ہے جس کو کہ ہمیں جاننا چاہیے کہ ایک ایک لفظ کے کئی سارے معنی نکلتے ہیں، اور ایک انسان میں کئی انسان بستے ہیں، جن کا کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم ایک انسان نہیں ہیں، ہمارے اندر بہت سارے انسان ہیں۔ تو کل توبہ کا تذکرہ ہوگا تو اس میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس دعا کے ساتھ خدا حافظ، کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔